बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जी कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 मौज़ूआत पे डिस्कस करेंगे। पहला मौज़ू जो हमारा होगा वो होगा कि जी 2000 से ज़ायद कश्मीरी जो पंडित हैं या पंडित जिन्हें कहा जाता है उर्फ़ आम में उन्होंने मकबूजा कश्मीर में नौकरियों से रिज़ाइन कर दिया है और वो एहतजाज करते फिर रहे हैं। कभी वो दिल्ली में एहतजाज करते नज़र आते हैं, कभी वो जो है वैली में एहतजाज करते नज़र आते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एहतजाज किसके ख़िलाफ़ कर रहे हैं, कौन है जो पंडितों के ख़िलाफ़ है कि वो आबाद ना हो सकें मकबूजा कश्मीर में। और ये सारी स्टोरी को आज हम अनवेल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो हमारा मौजू होगा आज के प्रोग्राम का वो शब्बीर शाह साहब के हवाले से होगा। एक तवील जद्दोजहद उन्होंने जो अपनी आज़ादी की तहरीक है उसके लिए गुजारी और उन्हें ये बहुत टाइटल से नवाजा जाता है हमेशा से। उनकी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है। उन्होंने जेलें काटी, उन्होंने सहुबतें बर्दाश्त की, उन्होंने सज़ाएँ काटी, झूठे केसेस उनके ऊपर बनाए गए, उनके ऊपर PSA लगाया गया, UAPA लगाया गया। इस पर बात करेंगे उनकी जद्दोजहद के हवाले से। और काफ़ी जो है उनकी हवाले से भी तशवीश है, जैसे बाकी लीडर्स के हवाले से है, यासीन मलिक साहब के हवाले से, शब्बीर अहमद शाह साहब के हवाले से भी है। उन्हें नेल्सन मंडेला ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है, इस पर भी आज बात करेंगे। इसके बाद हम हिंदुस्तान का जो तरीक़ाकार है सिस्टमेटिक वे से जो वो डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से काम कर रहा है, नित नए तरीके ईजाद कर रहा है और उसको क्या उसमें कामयाबी हो रही है या नहीं हो रही, इस पे भी ज़रा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक होगा आखिरी, वो होगा इंडियन पुलिस के हवाले से। जो इंडियन पुलिस के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन पुलिस की दहशतगर्दी है और इंडियन पुलिस की एक हिस्ट्री है जो उन्होंने मुसलमानों और जो अक़लियतें वहाँ पे बसती हैं उनके ख़िलाफ़ रवा रखी है, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेहमानों से तारुफ जनाब, आज किया है स्टूडियोज़ में अल्ताफ़ वानी साहब ने। आप एक थिंक टैंक रन भी करते हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा भी हैं। वानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है एयर मार्शल एजाज़ मलिक साहब ने, आप का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं एजाज़ मलिक साहब, और बड़े गहरे आप नज़र रखते हैं हिंदुस्तान की जो मामलात हैं वहाँ पे और मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो कुछ वो जुल्म सितम ढा रहा है। और शॉर्टली हमें उरूज रज़ा जो है वो भी ज्वाइन करेंगी टेलीफोन के रास्ते। जी स्टार्ट में आपसे कर लेता हूँ जी अल्ताफ़ वानी साहब, कश्मीरी पंडित क्यों छोड़ के जा रहे हैं जी, क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं नौकरियाँ? देखिए, बुनियादी तौर पर कश्मीरी पंडितों को हमेशा हिंदुस्तान ने एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है कश्मीर की तहरीक को बदनाम करने के लिए। ये कोई पहला वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी ये वाक़ात हमेशा जन्म लेते रहे और हिंदुस्तान ने उनको कश्मीर से पहले एक कॉन्स्पिरेसी से निकाला, फिर कश्मीर में आबाद करने के लिए उनको तरह तरह के लारे रप्पे दिए और उन्हीं के अंदर ये डाला कि उनके लिए सेफ जोन्स हों, उनके लिए अपना एक अलग एक कश्मीर के अंदर एक स्ट्रक्चर उनके लिए बनाया जाए। और फिर हाल ही में हमने देखा कि हिंदुस्तान जब अपने इन तमाम अज़ाइम में नाकाम हुआ, कोशिशें उसकी बड़ी रही कश्मीर की मूवमेंट को बदनाम करने के लिए। यासीन मलिक साहब जो इस वक्त जेल में हैं, वो अक्सर कहते थे इन कश्मीरी पंडितों के बारे में, इंडिया हैज़ यूज्ड देम एज वीपिंग बॉयज़। इनको वीपिंग बॉयज़ दुनिया में इस्तेमाल करके कश्मीर की तहरीक को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। और आज भी हम देखते हैं कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की तमाम तर जो 2019 के बाद जो उन्होंने इक़दामात उठाए, उन इक़दामात में बज़ाहिर जो वो अपने आप को क्लेम करते हैं, हमने कश्मीर में अमन कायम किया, हमने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करनी है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें। और लेकिन हमने देखा कि हिंदुस्तान की इसमें नाकामी हुई। इस नाकामी के बाद अब कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस और बढ़ रही है और हिंदुस्तान को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा कश्मीरी नौजवानों की तरफ से, कश्मीरी कौम की तरफ से पूरी तरह। तो हिंदुस्तान की एजेंसियों ने एक नया शोशा पिछले दिनों से चलाया, कुछ चंद महीनों से, कि उन्होंने चंद मुलाजमीन को टारगेट किया, गैर मुस्लिमों को टारगेट किया। तो वो सारी कनकॉर्डेड स्टोर हिंदुस्तान की एजेंसियों की तरफ वो सारी नज़रें जाती है कि किन ऐसे सिक्योरिटी जोन्स में जहाँ कोई पर नहीं मार सकता, वहाँ पर उनको कोई अटैक करे, वहाँ पर मारे जाएं। तो इस तरह से इन्होंने एक नया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की। देखें जी कश्मीर के अंदर, इससे पहले मैं एजाज़ मलिक साहब की तरफ जाऊँ, जो आपने नुक्ता उठाया है, थोड़ा ये बता दीजिएगा कि मकबूजा कश्मीर में तो पंडितों के अलावा गैर रियासती हिंदू भी आबाद हैं, तो उन गैर रियासती हिंदुओं को कितना कत्ल किया गया है कि पंडितों की इतनी ज़्यादा आहो बुका है?
تو یہ کشمیری پنڈتوں کو تو وہ استعمال کرتے ہیں نا، ان کو استعمال کرنے کے لیے ایز اے ٹول. اس وقت بھی مقبوضہ ریاست کے اندر کشمیر فائلز کے کتنے عرصے کے بعد ہوا یہ سارا کچھ؟ اندر کشمیر فائلز پہلے 89 کے بعد انہوں نے شروع کی، پھر کشمیر فائلز بنا کر اس کو پروو کرنے کے لیے، یہ کشمیر فائلز کو جو انہوں نے بنائی اور اس کو پروو کرنے کے لیے، دیکھیں آج بھی یہ سسٹمیٹک ہے، دس آل سسٹمیٹک. اگر یہ سسٹمیٹک نہ ہوتا تو ہندوستان کے جو لاکھوں مزدور کشمیر میں اس وقت بھی کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کام، تو ان کو بھی کوئی نقصان پہنچاتا. بالکل ٹھیک ہے. بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ صرف کشمیری پنڈت ہی کیوں. اجازت میں آپ کی طرف آتا ہوں، کون قتل کر رہا ہے جی کشمیری پنڈتوں کو؟ جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں یہ چیز آپ کے چینل کے توسط سے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ ایک بیانیہ ہے جس کو بڑے کیئرفلی اور بڑے اگریسولی جو انڈین ایجنسیز ہیں اور ان کی ریاست جو ہے وہ اس بیانیے کو ریجن میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی کنزمپشن کے لیے وہ یہ نیریٹو اپنا وہ جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک پنڈتوں کا تعلق ہے، اگر آپ اپنے اسی چینل کے انہی پروگرامز کی پرانی ریکارڈنگز دیکھیں جی تو بہت سارے ہمارے کشمیری تجزیہ نگار اور بہت سارے کشمیری حریت لیڈرز جو ہیں انہوں نے اپنی ورژن اس پہ دی ہے. وہ تو اپنی ایکسیپٹیبلٹی دیتے ہیں کہ جو کشمیری کوئی بھی ان کا تعلق کسی بھی جو ہے مذہب سے ہو، وہ اقلیت سے ان کا تعلق ہو، وہاں پہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی میجورٹی ہے، وہ ان کی آمد و رفت پہ، ان کے وہاں رہنے سے، ان کے روزگار سے یا ان کے کاروبار سے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اعتراض. بالکل ٹھیک ہے جی. وانی صاحب پوائنٹ جو ہے وہ اے وی ایم اجاز ملک صاحب کا آ گیا. یہ فرمائیے گا کہ کیا کبھی کسی کشمیری نے بھی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی حریت کی جماعت سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، ہندو پنڈتوں کو جو کشمیری پنڈت ہیں ان کو ڈسون کیا ہے جی؟ دیکھیے ہو نہیں سکتا ہے. دیکھیں کشمیری پنڈت جو ہیں کشمیر کے ریاست، مقبوضہ ریاست کے اندر ہر رہنے والا ہر فرد جو وہاں کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اس کو تو پوری ہماری قیادت بھی اون کرتی ہے، سارے لوگ اون کرتے ہیں، کیونکہ سب کو ووٹ کا حق ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ سب نے ووٹ کا حق استعمال کیا، وہ سٹیزنز ہیں وہاں کے، ان کو ہر کوئی حق حاصل ہے اور کبھی ان سے اس حق کو چھیننے کی کوشش نہیں کی گئی. اور آن ریکارڈ، جیسے اے وی ایم صاحب بھی کہہ رہے تھے، آن ریکارڈ ہیں حریت لیڈرز، انہوں نے سب نے یہ کہا کہ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف آور لائف. وہ آئیں اپنی اپنی جگہوں پر رہیں جہاں پر وہ رہتے ہیں، سیکیورٹی بھی ہم پرووائڈ کریں گے، لیکن اگر وہ سٹرکچرز میں دوسری جگہوں پر میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے، کیونکہ دیٹ ول انہانس جو سیکورٹی سٹرکچر ہندوستان. دوسرا میرا سوال، کیا آج تک جتنی پراپرٹی کشمیری پنڈت چھوڑ کر گئے ہیں وہاں پہ بسنے والے جو مسلمان کشمیری ہیں انہوں نے ان پہ قبضہ کیا؟ دیکھیں کچھ پراپرٹیز ایسی تھی جو کشمیری پنڈتوں نے بیچ ڈالی، کشمیری مسلمانوں کو انہوں نے لے لی جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اچھے تھے. لیکن اس کے اوپر بھی انفارچونیٹلی 2000 میں ہندوستان کی حکومت نے ایک نیا قانون اپنایا کہ جو پراپرٹیز بیچی بھی گئی ہیں کہ وہ بھی واپس لی جائیں گی، ان ڈیڈز کو پیسے کشمیریوں نے دیے ہیں، ادا کر دیے ہیں، مارکیٹ پرائسز پر دے دیے ہیں ان کو بھی. کیونکہ بنیادی مقصد ہندوستان کی سرکار کا ہے اس ایشو کو الائیو رکھ کے، ان کے اس ایشو کو الائیو رکھ کے، تاکہ یہ ہمیشہ ہڑتال کرتے رہیں، ہمیشہ بولتے رہیں، اور اس کا انڈائریکٹ ٹچ جو ہندوستان وہ کشمیر کے اندر بجائے تحریک آزادی کے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مذہبی انتہا پسندی کی تحریک ہے. دیکھیں ہندو وہاں پر مذہبی رنگ دینے کی کوشش ہے. ٹھیک ہے اجاز ملک صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا 2000 کشمیری پنڈت اگر ریزائن کرتے ہیں، یہ میسج کتنا واضح ہے ہندوستان کی فاشسٹ رجیم کو کہ they have failed to do anything. وہ نیریٹو بھی بلڈ نہیں کر سکے. پنڈت آج دلی میں کھڑے ہو کے کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ اچھا اس میں یہ دیکھیے، جیسے ہمارے پینلسٹ نے کہا ایکسیپٹیبلٹی ہے، شرط کہ وہ وہی ڈیموکریٹک سچویشن رہے جو آج سے کئی دہائیوں پہلے سے جس طرح وہ ایک ساتھ مل کے رہ رہے. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کی لیڈرشپ ہو یا ان کی نیبرہڈ میں کبھی کسی نے کوئی ایسا بیان نہیں کیا، کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی جس کا کہ کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے کہ جہاں پہ
کسی کے خلاف کوئی کسی قسم کا کوئی تشدد جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہو کسی بھی مسلمان جو سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے ان کی طرف سے. لیکن آپ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ دن پہلے ان کی راجیہ سبھا میں ان کے جو یونین منسٹر ہیں وہ نتیانند رائے, انہوں نے تو یہ پہلے یہ بیان دیا تھا کہ کوئی مائگریشن نہیں ہوئی جب سے یہ 370 جو ہے وہ ریپیل ہوا ہے پنڈتوں کے حوالے سے. پھر ان کو خیال آیا کہ شاید وہ اس وقت ان کا وہ بیانیہ تھا اپنے اس کنٹینشن کو سپورٹ کرنے کا کہ جہاں پہ وہ سب اچھا ہے کہ وہ ایک ہر وقت راگ الاپ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ صرف پاکستان کی یا چند حریت پسند لوگوں کی جو ہے. میرا سوال اتنا سا ہے, احتجاج کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ جی تو اس کا جواب تو دیکھیں جی وہ دے سکتے ہیں نا کہ جنہوں نے پہلے وہاں پہ ان کو وہاں سے نکالا, پھر ان کو جو ہے وہاں دوبارہ ایسے علاقوں میں آباد کر کے وہاں پہ انریسٹ اور ریپلز کریٹ کرنے کی کوشش کی اور سوسائٹی کو فریگمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ جہاں پر بیرونی دنیا کو یہ جو ہے ایک ایتھنک یا آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. وانی صاحب, کشمیری پنڈتوں کو پتہ چل گیا اب کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے؟ کشمیری پنڈتوں میں ایک لارجر کمیونٹی ہے جس کو یہ پتہ چلا ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا, اور اس پر بھی انہوں نے بڑی کھل کر بات چیت کی اس سلسلے میں. اب سلیکٹڈ ہوتا ہے یہ کہ ہندوستان کی سرکار جو بھی بیرونی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے, کوئی چیز آتی ہے تو سلیکٹڈ لوگوں سے ملاتی ہے, ان لوگوں سے جو بی جے پی کے پروردہ بنے ہوئے ہیں. ورنہ اوورآل جو کشمیری پنڈت ہیں آپ دیکھیں, ان کے بیانات دیکھیں آپ. 5 اگست کے بعد جو بڑے بڑے کشمیری پنڈت تھے, کپل کاک جیسے ایسے لوگ جو بڑے عہدوں پر رہے ہندوستان میں, انہوں نے تو ہندوستان کی ان تمام جو کوششیں ہیں ان کو کنڈیم کیا, جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے اور ہمارا نام استعمال کر کے کشمیری مسلمانوں کے خلاف ہندوستان فوج کشی کر رہا ہے, نام ہمارا استعمال کر رہا ہے اور ہمارے لیے کشمیر واپس جانے کے راستے بند کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جناب شبیر شاہ صاحب. ایک ایسی قدور شخصیت جنہیں نیلسن منڈیلا آف کشمیر کہا جاتا ہے, کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں, شبیر احمد شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت کشمیر میں ہے. ان ہز ٹین ایجز اس نے ارلی 70s میں اس سفر کا آغاز کیا. ارلی 70s میں جب وہ 14 سال کے تھے پہلی دفعہ جیل گئے, اور اس کے بعد آج تک آپ دیکھیں کہ وہ 36 سال تک زندگی کے 67 سالوں میں 36 سال کا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا. 36 سال 36 ایئرس almost 4 decades 4 عشرے جیل, بالکل جیلوں میں گزارے. اور پہلے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ان کو پہلے بھی پرزنر آف کانشنس ان کو قرار دیا تھا کشمیر کے اندر. پھر ان کی ایسی, کیونکہ ان کی ساری جو سٹرگل رہی ہے رائٹ فرام دا ڈے ون, اٹ واز اے پولیٹیکل سٹرگل. انہوں نے ہمیشہ جرم تھا آزادی مانگنا, رائے شماری مانگنا, حق خود ارادیت مانگنا, یہ جرم ہے ان کا. اس جرم کی پاداش میں وہ 80 کی دہائی میں لگاتار, پھر 90 میں 89 میں اریسٹ ہوئے, اور اس کے بعد 94 تک جیل میں رہے, اس کے بعد دوبارہ جیل میں رہے, اور اس کے بعد 2010 میں اٹھائے گئے, پھر جیل میں رہے, اور 2017 سے اٹھائے گئے, ابھی تک جیل میں ہیں. تو ان کا سپین جو بنتا ہے ٹوٹل ان کی جو جیل میں زندگی گزری ہے وہ 38 سال ہے. اور ہمیشہ انہوں نے پرامن طریقے سے جدوجہد کی ہے, کبھی وہ کسی اور پرامن طریقے سے جدوجہد کی ہے. عروج رضا سیامی نے ہمیں جوائن, ٹیلی فون لائن پہ آپ سینئر اینکر ہیں جی, بہت بہت شکریہ عروج رضا, آپ نے جوائن کیا. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں جی آپ. یہ فرمائیے گا شبیر احمد شاہ صاحب کا کیا قصور ہے, اور شبیر احمد شاہ صاحب کی جو مزاحمت ہے اس پر بتائیے گا کہ کس قدر یہ ایک بینچ مارک ہے ان تمام آزادی کی قوتوں کے لیے جو اپنے لیے آزادی مانگتے ہیں, جو ان کا بنیادی حق ہے. بہت شکریہ یاسر, آپ نے موقع دیا اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ اور اتنے امپورٹنٹ پرسنالٹی کے اوپر کمنٹ کرنے کے لیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں, ایک فریڈم فائٹر کی جو لائف ہے وہ خود ایک بہت بڑی اسٹوری ہوتی ہے اور بڑی سکسیسفل اسٹوری بنتی ہے. اور اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں شبیر احمد صاحب کے بارے میں, تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ریزیلینس ہے وہ پورے دنیا میں سمجھتی ہوں کہ گلوبلی وہ سنی گئی اور وہ دیکھی بھی گئی. اب آپ دیکھیں کہ ہر 2 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, 9 مہینے کے بعد وہ جو جیل سے باہر آتے ہیں ان کو دوبارہ سے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. ان کی تو آدھی سے زیادہ زندگی کے دن اور راتیں جو ہیں وہ جیل میں گزرے ہیں. تو یوں سمجھے کہ یہ نیلسن منڈیلا کی ایک شروع کی گئی اسٹرگل ہے اپنے لوگوں کے لیے, جو کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے پہنچ چکی ہے.
اور باقی جو ان کے جو اگر جو ایفرٹس ہیں، اسٹرگلس ہیں انٹائرنگ، وہ میں کہتی ہوں کہ اگر وہ جیل میں بھی بیٹھے ہیں تو وہ جیل میں بیٹھ کے بھی کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ جیل سے باہر ہیں تو وہ ان کے جو لوگ ہیں آپ نے نکتہ اٹھایا. یہ میں اعجاز ملک صاحب آپ کی طرف لے کے جاؤں گا. شبیر احمد شاہ صاحب کو پابند سلاسل کر کے ان کے اوپر کالے قوانین لگا کے کیا ہندوستان اس مقصد میں کامیاب ہو سکا ہے کہ شبیر شاہ صاحب کی جو ایفرٹ ہیں ان کو عام لوگوں تک نہ پہنچایا جا سکے؟ بالکل نہیں. اس کا جواب جو ہے بڑا واضح نو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبلی آپ دیکھیے کہ بہت ساری جگہوں پہ ریاستی جبر اور جو ہے استبداد جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. مطلب کشمیر سے ملتا جلتا سیناریو آپ کو فلسطین میں ملتا ہے، لیکن جو چیز شبیر صاحب کو ممتاز کرتی ہے باقی سارے انٹرنیشنل لیڈر سے کہ ان کی جدوجہد ہمیشہ سے پرامن اور سیاسی رہی ہے. تو انہوں نے اپنا وہ تشخص برقرار رکھا، تو پریکٹیکلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پابند سلاسل ہوں یا اپنے فیملی کے ساتھ ہوں یا آزاد. تو اعجاز ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ 10 لاکھ سے زائد آرمی وہاں پہ موجود ہے، اتنی ان کی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ موجود ہے، پھر بھی خوف، پھر بھی شبیر شاہ جیل میں اور پھر بھی وہ 40 سالوں سے جیل میں؟ نہیں، اس کی آپ وجہ دیکھیں نا، جو وہاں پہ سویلین عام نہتے جو آبادی ہے وہ ہر 8-9 بندوں کے اوپر، جس میں بوڑھے بچے خواتین شامل ہیں، ان کے اوپر ایک مسلح فوجی جو ہے وہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے. ریاست کے قوانین جو ہیں وہ انہوں نے بہت دفعہ تبدیل کیے، نئے جو ہیں انہوں نے ریگولیشن بنائے، نئے انہوں نے ایجنسیز بنائی، لیکن اس کے باوجود ہر دوسرے دن جو ان کے لوکل کمانڈرز ہیں وہ ری انفورسمنٹ مانگ رہے ہوتے ہیں کشمیر میں. تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ مقامی آبادی جو ہے بل کو بریک نہیں کر سکے، کیونکہ مقامی آبادی جو ہے یہ ان کا ایک جائز مطالبہ ہے جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اس کی منظور کردہ جو پینڈنگ قرارداد اس کے مطابق وہ اپنا حق مانگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شارٹلی بتائیے گا، ہمیں اگلے ٹاپک کی طرف جانا ہے. ویئر از دا سیولائزڈ ورلڈ؟ انفارچونیٹلی سویلائزڈ ورلڈ نے اس طرح رسپونڈ نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا. اگر شبیر احمد شاہ اور دوسرے حریت لیڈرز جو اس وقت تہاڑ جیل میں ہیں، مسرت عالم بٹ ہے، نعیم محمد خان ہے، اس طرح آسیہ اندرابی ہیں اور قاسم فختو اور دوسرے ایک لمبی لسٹ ہے جن کی پوری زندگی جو ہے نا جیلوں میں گزری ہے، عقوبت خانوں میں گزری ہے. اگر یہ کسی اور ملک کے ہوتے، کسی اور جگہ کے ہوتے تو ان پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہوتی ان کی سٹرگل پر. کتنی سٹرگل ہے ان کی، کس طرح سے یہ. تو سویلائزڈ ورلڈ اپنے اکنامک مفادات کے مد نظر رکھ کر اس چیز پر کوئی ابھی تک کوئی ہندوستان پر اس قسم کا دباؤ نہیں ہے جس طرح سے ہندوستان نے بربریت کی. آپ دیکھیں سید علی شاہ گیلانی گھر کے اندر لا علاج وہ شہید ہو گئے اور جنازہ نہیں پڑھنے دے گا. سید اس طرح سے آپ دیکھیں پھر اشرف سرائی صاحب وہ جیل کے اندر ان کو علاج معالج. دیکھیں یہ ریزسٹنس اگر کسی اور جگہ ہوتی، کسی اور ملک میں ہوتی، کسی یورپ میں ہوتی، کسی اور فرق ہوتا تو بہت فرق. کوئکلی مجھے اگلے ٹاپک کی طرف جانا ہے جی. ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی عزائم اور ان مقاصد کے لیے جو کہ وہ آئے دن کرتے رہتے ہیں. اعجاز ملک صاحب میں آپ کو انوالو کروں گا. ڈیموگرافک چینج ان کا بہت بڑا مقصد ہے کہ کل اگر دنیا کو یہ دکھانا ہو کہ یہاں پہ کشمیری کیا چاہتے ہیں تو نان کشمیریز کو یہاں آباد کرو اور ایسا ڈیموگرافک چینج کرو کہ معاملہ سارا ختم ہو سکے اور یہ جو بار بار پلیبیسائڈ کی بات ہوتی ہے ختم ہو سکے. ہندوستان اگر آپ تھوڑا انالیسس کر لیں، 5 اگست بھی قریب آ رہا ہے، قوانین وہاں پہ ختم کر دیے گئے، اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا گیا. اس وقت تک میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت تک ہندوستان ڈیموگرافک چینج میں کتنا پریکٹیکلی کامیاب ہو سکا ہے؟ یور ٹیک. دیکھیے جی، جو ڈیموگرافی کسی علاقے کی ہوتی ہے نا وہ ایک انڈیجنس گروتھ کے ساتھ ایک آرگینیکلی پیدا ہوتی ہے. آپ باہر سے لوگوں کے لا کے آرٹیفیشل طریقے سے سروگیٹڈ جو ہے نا طریقے سے آپ ڈیموگرافک چینج نہیں لا سکتے. یہ پروسیس جو ہے یہ
بسا اوقات صدیوں پہ محیط ہوتا ہے کہ جہاں پر کسی ایک علاقے کی ڈیموگرافی جب آرگینکلی چینج ہوتی ہے تو وہی دنیا کو قابل قبول ہوتی ہے. جو غیر مقامی لوگوں کو اگر آپ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے تھرو یا ایک فورسفل طریقے سے لائیں گے تو وہ وہاں پہ آرٹیفیشلی موجود تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ وہاں ایلین وہ سنگل آؤٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے وانی صاحب کوئکلی ہاف منٹ کے اندر جواب دیجیے گا اس کا کہ کتنا کامیاب ہو سکے ہندوستان. دیکھیں ہندوستان کی نے اپنے قانونی طریقے سے جتنی بھی کوشش کی وہ ساری کوششیں انہوں نے کی ہیں. انہوں نے فیک ڈومیسائل ایشو کیے. وہ لوگ کل ووٹنگ پروسیس میں حصہ شامل ہوئے. انہوں نے اسی طرح سے ڈیلیمیٹیشن کانسٹیٹوئنسیز کی ساری چیزیں کی. وہ قانونی طریقہ جو کانسٹیٹیوشنل وارفیئر وہ سارا انہوں نے پورا کیا. لینڈ گریب کشمیریوں کا جاری رہا ان کا. وہ سلسلے میں وہ کامیاب ہیں اپنے کانسٹیٹوئنسی. لیکن جہاں تک پریکٹیکلی باہر کے لوگوں کو کشمیر میں آ کر بسنا اٹس اپ ہل ٹاسک فار دیم آلسو کہ کشمیر کے اندر کامیاب آج تک نہیں ہو سکے 3 سالوں کے اندر. ٹھیک ہے جی. اگلا ٹاپک جناب ناظرین ہمارا وہ ہے ہندوستانی پولیس کی دہشت گردی کے حوالے سے جس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اور ڈبل سٹینڈرڈز کیسے ہیں جناب کہ 2002 میں جو فسادات ہوتے ہیں اس میں فیسیلیٹیٹر کا رول کون پلے کرتا ہے. وہ دلی گجرات کے اندر جو ہے وہ ان کی پولیس پلے کرتی ہے. اسی طریقے سے دلی میں جو فسادات ہوتے ہیں وہاں پہ کون پلے کرتا ہے رول, ان کی انڈین پولیس کرتی ہے. میں تھوڑا سا آپ کی توجہ ایک بڑے اہم نقطے کی طرف دلانا چاہوں گا پھر اپنے پینلسٹ کے پاس بھی جاؤں گا. ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے ایشور سنگھ. ایشور سنگھ یہ ہیں ADGD اور یہ اس وقت چیف ڈائریکٹر ہیں پولیس کے اندر. اور ان کی جو تعلیم, ان کا جو کیریئر ہے, ان کی جو پوری برین سٹارمنگ یا برین واشنگ ہوئی ہے وہ ودیا بھارتی سے ہوئی ہے. اور ودیا بھارتی کیا ہے؟ RSS کا سکول ہے. ان کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں جن کو بڑے سینہ چوڑا کر کے ودیا بھارتی والے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے الومنائی ہیں. اس پر ذرا بات کرتے ہیں جی. انڈین پولیس کی جو دہشت گردی ہے, مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنا وہاں پہ ممنوع ہے جی وانی صاحب, لیکن دوسرے جو ہیں یو پی کے اندر اگر ہندو کوئی اپنا مذہبی تہوار منا رہے ہیں تو ان کے لیے پھولوں کی پتیاں تک نچھاور کی جاتی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, دیکھیں کوئی شک نہیں اس میں کہ ہندوستان کی پولیس کا رویہ آج نہیں بلکہ یہ ہندوستان بننے کے بعد سے ایک متعصبانہ رویہ رہا ہے. مسلمانوں کے خلاف آپ مظفر گڑھ کے فسادات لے گئے, آپ ممبئی کے فسادات لے گئے, آپ الہ آباد کے فسادات لے لیں, جتنے بھی آپ فسادات کا ذکر کریں کس طرح سے انہوں نے شیلڈ کیا ہندو بلوائیوں کو ان لوگوں نے. اب گجرات کی آپ نے بات کی, گجرات کے فسادات میں جس طرح سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ اور آج کے وزیر اعظم جو ہیں نریندر مودی کا ہاتھ تھا, امیت شاہ کا ہاتھ تھا, جس طرح سے وہ اور جس پولیس افسر نے, اب افسوس یہ بھی ہے ہندوستان کے اندر جو پولیس افسر ایمانداری سے اپنی بات کرتا ہے اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. وہ آئی ڈونٹ ریممبر ہز نیم پراپرلی, ابھی سپریم کورٹ نے اس کے ساتھ جو حال کیا اس کو نکالا گیا نوکری سے. آپ دیکھیں ہیمنت کرکرے جو کر رہا تھا, ہیمنت کرکرے بمبئی کا کمشنر تھا, وہ تحقیق کر رہا تھا کرنل پروہت کے خلاف جو ملنگاؤں بم بلاسٹ اور دوسری جو اس میں انوالو تھا اس کو کس طرح سے انہوں نے ایلیمنیٹ کیا, کس طرح سے ایلیمنیٹ کیا. میں اعجاز ملک صاحب کوئکلی آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ پولیس کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کرے. کیا پولیس لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ اپنے قوانین پہ امپلیمنٹ کرے گی یا پولیس جو ہے جیسے ہندوستانی پولیس کر رہی ہے اس طرح سے کرے گی؟ یہ پولیس گردی دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے جی؟ یہ جی یقیناً ریاستی دہشت گردی ہے. اور انفارچونیٹلی آپ دیکھیے کہ بھارت نے جب آزادی کے بعد انہوں نے بڑا اچھا پولیس کا جو سسٹم تھا وہ انہیرٹ کیا, لیکن آہستہ آہستہ اس نے اس سسٹم کو بھی پولیٹیسائز کر کے اور ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو استعمال کیا. آپ دیکھیے جہاں پر بھی کوئی مسلمانوں کے خلاف بڑی کوئی فساد ہوا ہے, ٹھیک ہے, کسی نے انفارمل, ٹھیک ہے, RSS کا اعلیٰ کار بن چکی ہے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئکلی جی؟ میں صرف آج کی ایک رپورٹ جو کل ہندوستان کے وزیر داخلہ نے, نائب وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ کے ہندوستان کے اندر کہی کہ پچھلے 2 سالوں میں یعنی سال 2020 اور 21 میں ہندوستان کے اندر جو پولیس کی کسٹڈی میں, پولیس کسٹڈی جو رپورٹڈ کیسز ہیں, جو رپورٹڈ کیس جن کی رپورٹ ہوئی ہے وہ 9600 کچھ رپورٹڈ کیسز ہیں جو پولیس کسٹڈی میں مارے گئے, جس میں سب سے زیادہ یو پی میں, اس کے بعد بہار میں اور بنگال میں اور پھر بہار میں. اور اس نے کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر کے فگرز کو کم کرنے کی کوشش کی, حالانکہ وہاں کی فگرز بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ اس سے بڑی ایگزامپل اور کیا ہو سکتی ہے کہ پولیس دہشت گردی ہندوستان کے اندر کس طرح سے
کے اعلی کار بن چکے ہیں RSS کا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب الطاف وانی صاحب آپ کا, اور AVM ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہے جی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.